बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दूसरा रुख से मैं हूं सुमैया खुर्शीद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब तक मुल्क की सियासत में इमरान खान का वजूद है तो लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। ये उन्होंने इमरान खान के बयानिए के बाद कहा। इमरान खान ने कहा था कि मुखालफिन के साथ बैठकर बात नहीं कर सकता, मुखालफिन के साथ बैठने से बेहतर है मर जाऊं, ऐसा कहना था इमरान खान का। जिसके जवाब में राना सना ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब तक मुल्क की सियासत में इमरान खान का वजूद है तो लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सियासतदान पैदा किया गया जो अब मुल्क के गले पड़ा हुआ है। और सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि मईशत की तबाही का जिम्मेदार इमरान नियाजी है। नाअहल जाहिल शख्स को ऊपर बिठाकर मुल्क को दाव पर लगाया गया। उसके स्क्रिप्ट राइटर भारत और इसराइल में बैठे हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमरीका नहीं जियालो ने सेलेक्टेड को निकाला। इमरान ने कुर्सी बचाने के लिए मईशत पर खुदकुश हमला किया। अब कहता है फौज मेरी मदद के लिए आइन तोड़े। दूसरी जानिब जवाब दर जवाब का सिलसिला जारी रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर पर रद्द अमल दिया। पीटीआई के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि आसिफ जरदारी और उनके फर्जन ने जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की सियासी मेरास को उनके मज़ारात में दफन कर दिया है। पीटीआई के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि बिलावल जरदारी के असाब पर इमरान खान सवार हैं। हमारे मुल्क की सियासत में नाजरीन बयानबाजियों का सिलसिला हमेशा से ही बहुत जोर शोर से जारी रहा है, मगर इस बार सियासी बयानबाजियां सिर्फ सियासी बयानबाजियां नहीं, अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बनती जा रही हैं। नाअहल, सेलेक्टेड, इसराइली, स्क्रिप्ट, एजेंट, गद्दार, शिद्दत से भरपूर ऐसे अल्फाज हमारी असम्बलियों और कॉन्फ्रेंसेस में सरेआम बोले जाते हैं। आज के प्रोग्राम में सियासत नहीं बल्कि सियासत में इस्तेमाल होने वाली जुबान पे, उसके असरात पे, मुआशरे के बिगाड़ पे बात होगी। प्रोग्राम में इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सहाफ़ी मुदस्सिर गफूर। मुदस्सिर, वेलकम आवर शो। मुदस्सिर, जिस तरह की बातें हो रही हैं ऐसे में क्या मामला आगे बढ़ सकेंगे और आखिर जमहूरियत चलाने में सियासत और सियासतदानों का क्या किरदार है और कितना अहम किरदार है? जी सुमैया, बहुत बहुत शुक्रिया। जमहूरियत चलाने में सियासत और सियासतदान का किरदार कितना अहम है, तो वजह यह है कि इज्तिमाई सोचो विचार और इज्तिमाइयत के फ़ैसले को जमहूरियत कहा जाता है। और जमहूरियत में बंदों की तादाद नहीं, अवामी जो राय है उसका ख़्याल रखा जाता है। तो जहाँ तक ये आपका सवाल है कि सियासतदान जमहूरियत के लिए बिल्कुल अहम होते हैं, क्योंकि वो अवामी वोट पर मुंतखब होकर, अवामी राय पर मुंतखब होकर वो ईवान में आते हैं। और ईवान के अंदर जो मुख्तलिफ समाजी बुनियादी मसाइल या आवाम की जो ख्वाहिशात होती हैं, वो उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं। अगर उनको आइन और कानून साज़ी की ज़रूरत पड़ती है या आइन के अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आइन के अंदर तरमीम करते हैं। और अगर अवाम के लिए कोई कानून बनाना हो तो उस पर वो कानून साज़ी करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम जमहूरियत है, वो एक अपाहज की तरह की जमहूरियत है कि जहाँ पर सियासतदानों को बैठकर फ़ैसले करने चाहिए, लेकिन अब तक की जो मुआशी सूरत हाल है उसके मुताबिक अब तक ये चीज़ें समझ से बालातर हैं। तो मुदस्सिर, क्या एक दूसरे को माइनस करने के बाद मुल्क में सियासी बहरान थम जाएगा? पाकिस्तान का जो सियासी सिस्टम है उसके अंदर एक इस्टब्लिशमेंट का अहम किरदार रहा है। तो इस्टब्लिशमेंट माजी में कभी नवाज शरीफ के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो को माइनस करती रही, कभी एंटी भुट्टो वोट लाकर जो है भुट्टो इज़म को माइनस किया गया, और कभी अपोजिशन को साथ मिलाकर या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को साथ मिलाकर नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा किया गया। तो जहाँ तक अब माइनस की बात रही है, तो माइनस होने से
آپ کی جمہوریت جو ہے پروان نہیں چڑھ سکتی، اور آپ کا جو ریاستی عمل ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے رکاوٹ بھی پیدا ہوتی ہے، قانون سازی کا عمل بھی رکتا ہے اور ترقی کا عمل بھی رکتا ہے، کیونکہ مائنس اگر آج آپ ہیں کل کوئی اور ہوگا تو تیسرے دن کوئی اور ہوگا، تو جو ملک کے اندر استحکام نہیں آتا تو اس کے اندر جو ہے مائنس کی وجہ سے سیاسی بحران جو ہے وہ تھمتا نہیں ہے بلکہ وہ برقرار رہتا ہے۔ مدثر، آپ رانا ثناء اللہ کے اس بیان سے کتنا اگری کرتے ہیں کہ عمران خان کا وجود جو ہے وہ سیاست میں لڑائی کا باعث بنتا ہے، اور عمران خان کے وجود کی وجہ سے لڑائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی؟ کیا پہلے کبھی ان کی لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں جو اب پی ڈی ایم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ کا بیان اگر دیکھا جائے تو وہ اس ٹائم جو اصل حقائق ہیں اور وہ اس ٹائم وزیر داخلہ ہیں تو وہ اس پر بیان دے سکتے ہیں، اور اس بیان سے کسی حد تک اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا آشرواد لینا چاہتے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر رہے ہیں کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں نے 2018 کے اندر اور جس طرح ایک ہائبرڈ رجیم کا نظام متعارف کرایا گیا تھا، اور پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنے کے لیے مختلف حربوں سے مختلف طریقہ کار کے ذریعے سیاستدانوں کو اور جو الیکٹیبلز تھے ان کو ایک جگہ جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ کو لانے میں بہت زیادہ ہی مدد کی۔ تو اب عمران خان بجائے اس کے کہ ایک سیاسی لڑائی لڑیں، تو اب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اداروں کے وہ خلاف بیان دے رہے ہیں، وہ فوج کے خلاف یا فوج کی قیادت کے خلاف یا ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف، یا کبھی آرمی چیف کو مشورے دینا، اور وہی آرمی چیف جو ان کے دور حکومت میں ڈی جی آئی ایس آئی رہے، اور انہوں نے 8 ماہ بعد ہی ان کو ہٹا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر عمران خان سیاسی مائنڈ ہوتے یا سیاسی دماغ رکھتے تو وہ سیاست کو سیاست کے ذریعے ہی چلاتے، لیکن اب وہ پاکستان کے معاشی حالات کو بھی دیکھتے ہوئے اور وزیر اعظم بننے کے لیے، اور وہ اس طرح کی کوشش اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو بالکل ہی غیر آئینی کہلائے گی۔ یہ تو ہوگا ایک جانب کی بات، اب بڑھتے ہیں پروگرام میں دوسری جانب کی طرف۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ ساتھ بیٹھنے سے یا ساتھ نہیں بیٹھنے سے جو معاملات ہیں کیا وہ حل ہو جائیں گے؟ جی سمیہ، بات یہ ہے کہ اگر عمران خان سیاستدان ہوتے تو وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اور مل کر جو ہے پاکستان کو اس مشکل سے نکالتے۔ عمران خان اگر نہیں بیٹھتے تو بات یہ ہے کہ عمران خان یہ سیاست جو ہے نا، یہ عمران خان کے گھر کی کھیتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی نہیں چل سکتی، یا صوبائی اسمبلی یا سینٹ کے اندر اگر ان کے اراکین ہیں، تو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ ان کی سوچ ہے۔ تو سیاسی لوگ تو ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے، بات چیت کریں، جو ایک سیاسی طور پر اور ایک سیاستدان کا کام ہے۔ تو یہ عمران خان کے کسی گھر کا مسئلہ تھوڑی ہے، یا یہ دو گھروں کا مسئلہ یا مسائل تو نہیں ہے نا۔ اگر عمران خان واقعی ہی سیاستدان ہیں اور سیاسی لیڈر ہیں تو ان کو سیاسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے۔ ماضی میں آپ نے نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے بھی تو بات چیت کے ذریعے جو ان کے اختلافات تھے وہ ختم کیے، اور ریکنسیلیشن کا جو بھی سلسلہ تو وہ آپ کے سامنے۔ تو جب تک آپ سیاسی طور پر بیٹھیں گے نہیں تو آپ کے معاملات کیسے ختم ہوں گے؟ اور عمران خان جو ہے اس ٹائم ان کا مین اصل ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس ہے، توشہ خانہ چوری کیس ہے، اور اس کے علاوہ جو آمدن سے زائد اثاثے ہیں یا ٹیکس ریٹرن کے کیسز ہیں، یا ٹیرین وائٹ کا بھی کیس چلا ہے، تو اصل تو وہ اس پر بارگیننگ چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں کھربوں روپے جو ہے پاکستان کی تاریخ کے 75 سالہ تاریخ کے سب سے بڑا قرضہ جو عمران خان نے دیا، اور وہ قرضہ کہاں گیا، کہاں ترقیاتی کام ہوئے، کس صوبے میں ہوئے، کس علاقے میں ہوئے، کس شہر میں ہوئے، تو اس کا تو عمران خان کو حساب دینا پڑے گا۔
تو بات یہ ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جی اگر آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ میرے مسائل سنیں، مطلب کہ پاکستان کے متعلق کوئی بھی بات نہ کریں۔ تو اس ٹائم پاکستان کی جو معاشی حالات ہے یا صورتحال ہے اس پر تو عمران خان کو بھی ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اگر یہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اگر ان کے استعفے قبول کر کے دوبارہ الیکشن کرا دے، یہ جیت بھی جائیں گے، پھر بھی اگر استعفے دیتے ہیں تو گورنمنٹ پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو وہ تو ان کو سیاسی طور پر انگیج کرتے ہوئے ایک سیاسی احترام دے رہے ہیں، اور ان کی ایک سیاسی پوزیشن کو حکومت جو وہ ایکسیپٹ کر لی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے اگر ذاتی مسائل ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر عمران خان سیاست کو چھوڑ کر پھر اپنے محلے میں جائیں، اپنے علاقے میں جائیں، پھر آپ وہ جو ایک خاندانی سسٹم ہے آپ پھر آپ اس کے مطابق سیاست کریں۔ تو بہرحال یہ ہے، عمران خان اگر نہیں بیٹھنا چاہتے تو سیاسی لوگ تو ان کو دعوت دے رہے ہیں، اگر نہیں بھی بیٹھیں گے تو موجودہ گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو بلاول بھٹو نے بیان دیا ہے کہ امریکہ نے نہیں جیالوں نے سلیکٹڈ کو نکالا ہے، اس بیان پہ پی ٹی آئی کا کافی سخت رد عمل سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے اس بیان پہ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا بیان بالکل صحیح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سابق سفارتکار تھے جو اس ٹائم سیکٹری خارجہ بھی ہیں، ان کے بیان بھی سامنے ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کا امریکہ مخالف صرف ایک یہ سیاسی بیانیہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں امریکہ کی بات آتی ہے تو ہمارے پاکستانی اور خاص طور پر مسلمان جو ہیں وہ زیادہ شدت پسندی کے ساتھ اور زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عمران خان کا ایک یہ سیاسی بیانیہ تھا جو آہستہ آہستہ اب وہ جو ہے وہ ختم بھی ہو گیا، اور یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کو ایک فرم کی ضرورت پڑی جو امریکہ سے بات چیت کر رہی ہے، اور یہی ان کے کچھ منسٹر اور ذرائع کے جو مطابق جو نیوز چلی کہ فواد چودھری کی امریکی سفارتکار سے باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی، اور ایک بیان جو ہے وہ عمران خان کی آڈیو لیکس میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عمران خان نے امریکہ مخالف جو بیانیہ لیا تھا وہ صرف ایک سیاسی تھا۔ تو بلاول بھٹو نے بھی اسی بیان اور انہی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو جو نکالا گیا وہ ایک سیاسی طریقہ کار کے تحت نکالا گیا، اور جو ایک پارلیمنٹ کا صوابدیدی اختیار ہے انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی، تو وہ تو قانونی اور آئینی طریقے سے گئے۔ تو اس کے اندر وہ کون سا ڈر کوئی امریکی سفارتکار آیا یا امریکی صدر نے اس کے اندر آ کے مداخلت کی کہ جی عمران خان جو ہے وہ عمران خان کے آنے سے امریکہ کو بہت نقصان ہوا۔ تو بات یہ کہ کس چیز کا نقصان ہوا، تو امریکہ کو تو ان کے آنے سے فرق ہی نہیں پڑا، لیکن عمران خان کے جو بیانات تھے افغانستان میں، جس طرح تحریک طالبان جو افغانستان کی تھی جب وہ آئی تو انہوں نے حق اور سچ اور باطل کی فتح وہ قرار دی، اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کے خلاف جو ہے ایک اٹیک کیا کہ جی امریکہ نے جو ہے وہ پاکستان کے تحریک عدم اعتماد میں جو ہے مداخلت کی ہے۔ تو بہرحال بلاول کا بیان ہے، اور اس ٹائم وہ وزیر خارجہ ہیں، تو ان کا جو بیان ہے اس سے اتفاق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو طے ہے کہ ہمارے پولیٹیشین ایک دوسرے کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن سب ہی بھرپور کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیان بازیاں کرتے ہیں، خبریں چل جاتی ہیں، حکومت آتی ہے، حکومت چلی جاتی ہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ اس چیز کے جو اثرات ہیں وہ معاشرتی لیول پہ، معاشرے کی سطح پہ کس طرح کے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے ایک دوسرے کو کرنے کی، کس طرح کے اثرات پڑتے ہیں ہماری سوسائٹی پہ، اور یہ سیاست یا یہ معاشرے کے لیے بہتر ہو سکتا ہے اس طرح کی بیان بازیاں؟ جی سمیہ، بات یہ ہے کہ سیاسی بیان بازی جو ہے وہ قابل برداشت بھی ہے، اور یہ سیاسی رویے ہوتے ہیں کہ جو اپنے کارکنوں کے ذہن سازی میں ایک اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ماضی کی جو سیاست رہی ہے نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی، تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سیاسی جو بیانات تھے وہ صرف ایک سیاست کی حد تک تھے۔
ہاں 90s کے اندر جو ہے سیاسی رویوں میں تبدیلی آئی، لیکن جب یہ جمہوریت میں آئے اور ان کی جب سیاسی تربیت ہوتی رہی اور یہ نکھرتے رہے تو انہوں نے اپنے آپ کو سیاست کی حد تک محدود کیا اور چارٹرڈ آف جو ڈیموکریسی تھا جو 2007 کے اندر ہوا نواز شریف اور محترمہ بےنظیر بھٹو کے درمیان، تو وہ ایک سیاسی دانش مندی ہی تھی اور سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گروتھ ہی تھی اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو سیاسی ورکرز تھے تو ان کے آپس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اختلافات تھے وہ ٹیبل ٹاک کی حد تک آ گئے۔ تو اب جو پاکستان کے اندر جو سیاست شروع ہوئی ہے تو یہ تو وہ سیاست ہے کہ جو عمران خان پروجیکٹ کو لانے کے لیے مختلف اہل بہانوں سے بہانوں کے ذریعے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی اور جو الیکٹیبلز کو عمران خان کی جماعت میں شامل کیا گیا اور پھر ففتھ وار جنریشن کے نام پر جو ایک پروپرگنڈا بریگیڈ تیار کی گئی اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ گالم گلوچ کی جو بریگیڈ تھی وہ تیار کی گئی تو ایک ادارے کا ایک ڈپارٹمنٹ اسی کام میں جب وہ لگ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کے اندر تو اس کا بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوا اور جس کا رد عمل آپ نے عمران خان کے وزیر اعظم ہٹائے جانے کے بعد دیکھا بھی کہ انہی کے لائے ہوئے لوگ تھے جو انہی کے خلاف ہی وہ بیان بازی سوشل میڈیا پر تنقید اور جن کے خلاف مختلف ایف آئی سائبر کرائم کے اندر کیس بھی ہوئے تو آنے والی نوجوان نسل جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک طرف ہو نہیں پا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم 61% جو 61% ووٹ جو ہے وہ 18 سال سے 32 سال کی عمر کے نوجوانوں کا ہے اور یہی وہ عمر ہوتی ہے کہ جب آپ میٹرک میں یا انٹر ایف ایس سی بیچلر ماسٹر ڈاکٹر انجینئر اور جب یہ آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے تو وہ یہی ایک عمر ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کی جو طرز سیاست ہے اور خاص طور پر عمران خان کی طرز سیاست نے یا ان کے ایک پریشرائز یا ان کے ایک پروپر گنڈا بریگیڈ نے پاکستان کے اندر نیگیٹو سیاست کی جو بنیاد رکھی ہے تو اس کو بھی ختم ہونے کے لیے ٹائم لگے گا اور اس کا امیج اندر ہی نہیں ملک کے باہر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں تو ایک وقت میں ایک پروٹیسٹ یا کبھی بیان بازی گالم گلوچ تشدد جس سے جو ہے نہ سیاستدان محفوظ رہ سکے نہ صحافی نمائندے نہ ججز نہ آپ کے یہ جرنیل تو بات یہ ہے کہ جو ایک چیز کی بنیاد رکھی گئی اسی ہی کی بنیاد آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے اندر کیا رد عمل آیا یا کیا دیکھا اور جو ایک تقدس والی جگہ تھی اس کا تقدس پامال کیا گیا ایسا ہی سعودی عرب میں دیکھنے میں آیا یہی آج کل جو ہے برطانیہ میں دیکھنے میں آ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ سیاسی جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے کارکن کی سیاسی تربیت کرتے ہیں لیکن اس ٹائم پاکستان کے اندر تقریباً جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی الیکٹیبلز پر مبنی ہیں تو اس پر اب دیکھتے ہیں کیا مزید اثر پڑتے ہیں اور کب تک یہ سیاسی تربیتوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی طور پہ عدم برداشت بڑھ رہی ہے عدم استحکام بڑھ رہا ہے تو یہ سب جو ہے یہ جو ہے یہ ملک کی یہ جو سیاسی صورتحال کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس ساری سچویشن میں ملک کے اندر اور ملک کے باہر آپ کا کیا امیج رہ جاتا ہے؟ دیکھیں جی پاکستان کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہے لیکن عمران خان صاحب آج بھی اپنی رٹ کو جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں اور آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو کبھی ان سے مدد مانگتے ہیں اور کبھی بیان بازی کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ عدم استحکام جو ہے یہ تو عمران خان کا پیدا کیا ہوا ہے
آج بھی آپ کے سامنے پی ڈی ایم کے اندر جو 13 سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ کسی دور میں وہ عمران خان کی اتحادی جماعتیں تھیں، اور آج وہ سیاسی طور پر وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کی 13 وفاقی سیاسی جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں، کہ جبکہ عمران خان جو ہے وہ اس کے اپوزٹ مخالف سائڈ یا مخالف سمت میں کھڑے ہوئے۔ تو اس کا امیج جو ہے پاکستان کے اندر تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے امیج کا آپ بیرون ممالک کے اندر آپ اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پاکستان معاشی طور پر کمزور ہے، آپ کو بڑے بیل آؤٹ پیکیج کی ضرورت ہے، ایک بڑی امداد کی ضرورت ہے، اور مختلف جو فنڈز ہیں اس کی آپ کو ضرورت ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اثرات جو ہیں وہ تو پاکستان کے باہر آپ کے ہی خلاف جا رہے ہیں۔ تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو بھی ہونا ہے وہ ہو جائے، سیاستدانوں کے ساتھ جو بھی ہونا ہے ہو جائے، جی آپ مجھے کسی بھی طرح جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیں۔ بہت بہت شکریہ سمیہ۔ مدثر غفور، شکریہ قیمتی وقت دینے کا۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیں، کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام دوسرا رخ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں وائس پاکستان۔ دوسرا رخ سے سمیہ خورشید کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔